أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، اللہ جل جلالہ. جی السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام سر جی. جی نعت سنائیے. جی سر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا سونا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا سونا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی مینوں تے ہے اے نا پتا سونا تیرے جیا کوئی نہیں مینوں تے ہے اے نا پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں من موڑیا نبی سونیا قرآن ہے تیرا نعت خواں من موڑیا نبی سونیا قرآن ہے تیرا نعت خواں عرب و عجم دے والیا تیرے جیا کوئی نہیں عرب و عجم دے والیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر
तेरे जिया सोना तेरे जिया कोई नहीं। माशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर सुबियाल। Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. Bismillah. Yesterday we talked about how instead of surrendering to Allah's plan, we usually try to force our own plans, what we have in mind, what it is we want to do, what we want to accomplish. We try again and again and again to go towards our will, our desire, when in reality Allah is usually trying to help us and lead us towards a better path. We just have to sort of let go of what we are pushing and take what Allah is giving us. And what does this require? This requires surrender. This is effort, surrender, submission of the heart. This requires breaking down the ego, being able to trust in Allah that Allah's plan is better than our plan, that there is no planning that we can do better than Allah, that Allah knows best. And oftentimes, when you have an ego, this is difficult to do because you are thinking on the level of my knowledge, what I know, what I learned, what I want. But in reality, nothing is ours, not even the knowledge we have gained. Everything is given to us by Allah. And I remember reading the book Zikr, Remembrance of Allah, and there Baba Muhyiddin explains the concept of submission of the heart, where the Sufi's heart is in constant remembrance and in prostration 24/7, negation of everything else, that nothing exists in the heart but La ilaha illallah, nothing other than God exists. And this zikr helps us to break down the ego, to remember that there is nothing other than Allah and everything comes from Allah. Everything is to be accredited to Allah. And when we start to do this zikr, it helps us to let go of whatever ego we have created within our own minds, that we think this is my accomplishment, these are my accomplishments from my goals. Our accomplishments are just the blessings that Allah has given us. The knowledge we have gained is just blessings Allah has given us. Truly, we've really done nothing without the aid of Allah. For man is powerless without God. And this concept of the submission of the heart towards Allah means that being able to let go of things that we wanted that are difficult even to let go of, not wanting to always do your will. We must follow the will of Allah. And we should keep this in mind when we do the zikr, when we are reciting La ilaha illallah. Are we in submission? Not are we just saying it with the tongue, but are we believing it with the heart? Is our heart submitting? Is our ego going down? Are we humbling ourselves? This is truly the only way we would be able to follow Allah's plan the way we should and we're supposed to. And inshallah, may Allah give us the ability to stay in remembrance, for our hearts to submit, for us to let go of our egos, our desires, to follow Allah's plan and trust in Him fully. Inshallah. Jazakallah. Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ اللہ اللہ، تو بڑا کریم، تو ستار، تو غفار، تو ذوالجلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تو نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، مسلمان بنایا، خوبصورت رشتے عطا فرمائے۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی ایک لڑکی تھی، اس نے بہت ساری دعائیں کی کہ اسے اچھی جاب مل جائے، کوئی اچھا رشتہ مل جائے، اس کی زندگی میں سکون آ جائے۔ ہر بار وہ امید سے ہاتھ اٹھاتی اور ہر بات وہ بڑے دل سے دعا کرتی، اور ہر بار وقت گزر جاتا، دن گزر جاتے، مہینے گزر جاتے، سال گزر جاتے۔ ایک دن وہ رو پڑی اور کہا یا اللہ میں نے مانگا پھر بھی کیوں نہ ملا، کیا تو نے میری دعائیں سنی ہی نہیں؟ اسی لمحے جب اللہ چاہتا ہے تو پھر عجیب سا ایک خیال دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس کے دل میں بھی ایک خیال آیا، میں نے تمہیں انکار نہیں کیا، میں تو تمہیں تیار کر رہا تھا۔ وہ رک گئی اور پہلی بار اس نے ڈیلے کو اور ریجیکشن کو سمجھا۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں اسی آیت کی جس کو ہم روز سنتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ ہم سمجھتے ہیں کن کا مطلب فوراً ہونا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کن کا مطلب جب اللہ کا وقت آئے گا تب ہوگا، کبھی فوراً، کبھی ڈیلے کے بعد، لیکن ہمیشہ بہترین وقت پر۔ اور جیسے جیسے یہ بات سمجھ آتی ہے، اگر اللہ ڈیلے کر رہا ہے تو اصل میں تو وہ آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ سکسیس چاہتے ہیں، لیکن آپ ابھی کبھی کبھی فزیکلی اور کبھی کبھی مینٹلی ریڈی ہی نہیں ہوتے۔ آپ ریلیشن شپ چاہتے ہیں لیکن آپ ایموشنلی ریڈی ہی نہیں ہو رہے ہوتے، تو اللہ ڈیلے کرتا ہے تاکہ جب دے تو آپ اس کو اچھے سے سنبھال سکیں۔ اور جیسے جیسے یہ باتیں آپ کو سمجھ آتی ہیں کہ یہ ٹیسٹ ہے، آپ کے پاس مسئلہ ہے، یہ ٹیسٹ ہے، آپ ڈیلے میں بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں۔ اور جیسے ہی اکثر دیکھتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی ہوئی نظر آتی، راستے بند لگتے ہیں، تو ایمان ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہی آج کا
انسان اگر ہم غور کرتے ہیں، اپنی زندگیوں پہ غور کرتے ہیں، تو ہم اصل میں ڈیلے کو کیسے لیتے ہیں؟ ہمارے اندر جب یہ ڈیلے آتا ہے تو ہم تو کسی ایک انسان کا کسی دوسرے انسان کے لیے انتظار جو ہے، اس میں بھی ہم اکثر فرسٹریشن میں، انزائٹی میں اور کمپیریزن میں چلے جاتے ہیں۔ اور لیکن جب ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے تو پھر انسان اپنا مائنڈ سیٹ بدلتا چلا جاتا ہے۔ وہ اس کو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ ڈیلے نہیں ہے، یہ اللہ کا ڈیزائن ہے۔ اور جیسے ہی اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو پھر سٹریس کم ہوتی چلی جاتی ہے اور دل کو سکون آتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں بہت کچھ دیکھتے ہیں۔ کبھی اچھا رشتہ ڈیلے ہو جاتا ہے، شادی لیٹ ہو جاتی ہے، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیوں ہوا، لیکن حقیقت اللہ آپ کو بچا رہا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ڈیلے آپ کے لیے پروٹیکشن ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی اکثر ہم سنتے ہیں، علماء کہتے ہوتے ہیں کہ دعائیں 3 طریقوں سے قبول ہوتی ہیں، فوراً مل جاتی ہیں، ڈیلے کے بعد بہتر شکل میں ملتی ہے، آخرت کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ کچھ بھی ضائع نہیں ہو رہا۔ اور یہی بات جیسے جیسے انسان کو سمجھ آتی چلی جاتی ہے کہ پھر ایمان کا اگلا لیول آتا ہے۔ پہلے اللہ کرے گا، پھر میں چھوڑتا ہوں، اور اب میں انتظار بھی کروں گا لیکن یقین کے ساتھ۔ اور جیسے جیسے یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں تو پھر انسان کو اپنی دعا اگر پوری نہیں ہوئی تو پھر یہ نہیں سوچتا اللہ نے انکار کر دیا، بلکہ یہ سوچے اللہ ابھی بہترین وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ تو پھر جیسے انسان کو یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں تو پھر انسان اپنے اندر فیصلہ کرتا ہے کہ میں اب جلدی نہیں کروں گا، مایوس نہیں ہوں گا، شک میں نہیں جاؤں گا، بلکہ دل سے کہے گا یا اللہ اگر ڈیلے ہے تو میں راضی ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کب کن کہنا ہے۔ اور جیسے جیسے انسان ان ساری باتوں کو سمجھتا چلا جاتا ہے، اس کو سکون آتا چلا جاتا ہے، اس کی دعائیں بدلتی چلی جاتی ہیں۔ پھر وہ دعا کرتا ہے یا اللہ ہمیں صبر اور یقین عطا فرما، یا اللہ ہمیں ڈیلے میں بھی تیرے فیصلوں پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں وہ وقت عطا فرما جب تو ہمارے حق میں کن فرما دے، اور یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے انتظار میں سکون دے، یا اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کچھ آپ دعا کرائیے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ نے بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائی الحمدللہ، اور یہی حقیقت ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ شریف کی وادی میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تنہا چھوڑ کر جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو بیابان ہے، میدان ہے، نہ آس پاس پانی ہے، نہ کھجوریں کا کوئی درخت ہے، نہ کوئی چشمہ ہے، بالکل کوئی انسان کی ذات ہی نہیں ہے اس علاقے میں۔ تو آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، تاریخ جنہوں نے پڑھی انہوں نے دیکھا سنا کہ جب پانی ختم ہو گیا
کھجوریں ختم ہو گئی، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے صفا و مروہ کے درمیان چکر لگائے پانی کی تلاش میں، تو اللہ نے کیسا کرم کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، جسے آج ہم زمزم کہتے ہیں، اور وہ ایسا پانی ہے کہ جو بھوک اور پیاس دونوں میں کفایت کرتا ہے، اور نہ صرف انہوں نے پیا، ان کی نسلوں نے، اور وہاں پھر جو اللہ نے کرم ایک اور کیا کہ کوئی قبیلے وہاں آ گئے اور وہ آباد ہوئے، دیکھتے 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 وہ شہر ایسا آباد ہوا کہ اس جیسا آج دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جو اتنا آباد رہتا ہو، کہ جہاں صرف اللہ کی عبادت کے لیے لوگ جمع ہوتے ہوں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس شہر میں ہوئی، یعنی اللہ نے کتنا کرم کیا اور کتنے سارے واقعات رونما ہوئے۔ صرف اور صرف اس کے پیچھے ہم اگر غور کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر توکل، اور پھر سیدہ ہاجرہ پاک رضی اللہ عنہا کا اللہ پاک پر توکل، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، یعنی انہوں نے اپنا سارا کچھ اللہ کے حوالے کر دیا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ دیکھنے والا ہے۔ تو جب بندہ اپنے رب کے حوالے کر کے اس رب سے امید لگا کر اس رب کے فیصلے کا انتظار کرتا ہے، تو یہ انتظار عبادت ہوتا ہے، اور پھر رب تبارک و تعالی جو اپنے بندے کے لیے کرتا ہے وہ بے مثال ہوتا ہے۔ اس طرح کے اور بہت سارے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسا کرم فرمایا۔ اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات۔ اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد۔ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔